बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अशक़ालना। नाज़रीन मोहतरम, सहरी ट्रांसमिशन उलमाए कराम के साथ आपका मेज़बान सिलसिला फ़हम कुरान में मोहम्मद असद क़ादरी आपके सामने हाज़िर खिदमत है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और बहुत ही खूबसूरत मौसम आजकल चल रहा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अशरा रहमत है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी छमाछम बरस रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसमें से हिस्सा अता फरमाए। और जैसा कि आपको मालूम है कि सिलसिला फ़हम कुरान में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अहकाम और उसके फ़ज़ाइल और उन आयातों के शान नुज़ूल और उनके फ़ज़ाइल के बारे में डिस्कस करते हैं और उस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अदील रज़ा ख़ान क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। वो जवाबात भी देते हैं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद रुहैल क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। वो भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश करेंगे। मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारेब किताब से इस सिलसिले का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत किताब से और अल्लाह के बाबरकत कलाम से इस सिलसिले का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हमदे बारी ताला के चंद अशार पेश कर मैं जो है रुहैल क़ादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाले हुस्न तो परवरदिगार देता है। वो टाँक टाँक के रोशन तबस्सुमों के गुलाब गमे हयात की जुल्फ़ें सवार देता है। वो लफ्ज़ लफ्ज़ को देता है मोतियों की चमक, वो काविशात कलम को निखार देता है। वही तो देता है लहजों के रंगों में पहरहन, वही तो देता है लहजों के रंगों में पहरहन। वो हर्फ हर्फ को जलवे हज़ार देता है, वो हर्फ हर्फ को जलवे हज़ार देता है। और वो मालिक कौनैन है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा, फरमाते हैं मालिक कौनैन है पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथों में कुंजी उन्हें दी है। अपने ख़जानों की महबूब किया, मालिक को मुख्तार बनाया। उन्हीं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं गुजारिश करता हूँ रुहैल क़ादरी साहब से कि वो अपनी अक़ीदतें पेश करें। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बहुत प्यारा कलाम पेश कर रहा हूँ। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किस को सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किस को
جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور علامہ صاحب یہ شعر سنیے گا. میں گدائے مصطفیٰ یہ میری پہچان ہے. میں گدائے مصطفیٰ یہ میری پہچان ہے. میں غم کیوں پھر مجھ کو ستائے آپ کے ہوتے ہوئے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. اب کہاں سرکار جائیں اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آقا آپ کے ہوتے ہوئے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہے. زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے. زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے. زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے روحیل قادری صاحب. اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. علامہ صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے بیان فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے کیا ذکر فرمایا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا. یعنی بندے کا اپنے مال میں سے مختصر سا حصہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا. اور قربان بھی کر رہا ہے تو اس میں اس کا نقصان نہیں ہو رہا.
بلکہ قربان کرنے کے بدلے اللہ اس کے مال میں برکت بھی دے رہا ہے اور ڈبل تبل اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں، مفہومی معنی ترجمہ کر رہا ہوں، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ کوئی ایک دانہ بوئے اور اس کے بدلے اس کو 700 دانے کا اجر مل جائے، ثواب مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، 1 دانہ خرچ کر رہا ہے، تو اللہ اس کو 700 کے برابر اجر عطا فرما رہا ہے، ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ بندہ زکوٰۃ کو شاید اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں اپنا مال آخر کیسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، کیسے نکال دوں، یہ 2.5% جو زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بندہ جب تربوز خریدتا ہے یا پھر کیلا خریدتا ہے تو تربوز کا جو آپ چھلکا اتارتے ہیں، کئی سارا چھلکا اس کا اتر جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ وزن کرتے ہیں تو اس میں چھلکے کا بھی وزن ہوتا ہے۔ کیلا بھی آپ بغیر چھلکے کے نہیں خریدتے، چھلکے کے ساتھ ہی خریدتے ہیں، لیکن تربوز کا چھلکا کاٹتے وقت، اس کو پھینکتے وقت آپ کو کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیلا کھاتے وقت جو آپ چھلکا اتارتے ہیں اور جو چھلکا پھینک دیتے ہیں اس کا آپ کو کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جبکہ پیسے آپ نے دونوں کے دیے ہیں۔ آپ نے چھلکے کے بھی پیسے دیے ہیں، کیلے کے بھی پیسے دیے ہیں، بیچنے والے نے دونوں چیزیں آپ کو بیچی ہیں، نہ ہی اس نے صرف چھلکا آپ کو بیچا ہے، نہ ہی چھلکے سے کیلا نکال کے بیچا ہے، بلکہ دونوں چیزیں آپ کی ملکیت میں آئیں اور آپ نے پیسے دونوں چیزوں کے دیے، لیکن ایک چیز آپ اپنی مرضی سے قربان بھی کر دیتے ہیں، خوشی سے، جس میں آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے مثال کہ 1 لاکھ روپے اگر کسی کی ملکیت میں ہے تو اگر وہ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو اسے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اس مقام پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس مقام پر بھی کوئی غم نہیں ہونے چاہیے، یہاں بھی میں اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے صرف 2,500 روپے میں اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے ہم اسے 700 کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے کئی صحابہ تو ایسے تھے جو راہ خدا میں قربان کرنے کا ذہن رکھتے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا شوق تھا راہ خدا میں قربان کرنے کا۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے کئی ایک اونٹ اور کئی ایک گھوڑے راہ خدا کے اندر قربان کیے، وہ بھی بما ساز و سامان۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کو شوق تو تھا لیکن مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا کہ وہ خرچ کر سکے۔ شوق تو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، کس صحابی کو شوق نہیں ہوگا، سب کو ہے، لیکن چونکہ صحابہ میں بھی کیٹیگریاں تھی، کچھ صحابہ امیر تھے، کچھ غریب تھے۔ تو ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آئے تو دیکھا حضور کے سامنے کھجور کی بوریاں پڑی ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ صحابہ نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو نکالا ہے، قربان کیا۔ اب وہ جو صحابی آئے تھے ان کے گھر کا عالم یہ تھا تو ان کے گھر میں بھی فاقہ کشی کا عالم ہے۔ اب جن کے گھروں میں فاقہ کشی کا عالم ہو وہ کیسے راہ خدا میں خرچ کریں گے، کیسے مال دیں گے؟ ان کے لیے تو کھانے کے لیے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق کتنا ہے۔ وہ ایک یہودی کے باغ میں چلے جاتے ہیں اور اس یہودی سے ایک ڈیل کرتے ہیں کہ اگر ساری رات میں تیرے باغ کو پانی دوں تو مجھے کیا دے گا؟ وہ کہتا ہے میں آپ کو 1 سا 4 کلو سے کچھ کم کا ایک وہ عدد ہوتا ہے، 1 سا میں آپ کو گندم دوں گا۔ تو آپ اس سے یہ ڈیل کر کے ساری رات اس کے باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ اب جب صبح ہوئی تو اس نے 1 سا کھجوریں ان صحابی رسول کو دی، تو صحابی نے کچھ اپنے گھر والوں کو دی اور کچھ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مال نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ دیگر صحابہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو میں ساری رات حضور محنت کیا، میں نے محنت کی اور اللہ نے اس محنت کے بدلے مجھے یہ اجر عطا فرمایا اور یہ میں لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا تھوڑا سا تحفہ بھی، یہ تھوڑا سا مال بھی اللہ کی راہ میں قبول کر لیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کھجوروں کو لیا اور ہر کھجور کو ایک ایک بوری پر رکھ دیا اور حضور نے فرمایا دیگر صحابہ سے کہ صحابہ یہ صحابی جو ساری رات محنت کر کے مال کما کر کے لایا اور وہ بھی اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اللہ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی
کہ یہ جو بوریوں پر میں نے اس کی ایک ایک کھجور رکھی ہے، اللہ اس کھجور کے بدلے تمہارے بھی صدقات قبول فرما لے گا جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اللہ اب اس کے صدقے وہ قبول کر رہا ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا شوق تھا کہ وہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کیا کرتے تھے۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا، چونکہ موقع بھی چل رہا ہے، اکثر اوقات لوگ رمضان المبارک کے اندر ہی زکوٰۃ فطرات وغیرہ نکالنے کا معاملہ سلسلہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ حیثیت والے ہیں، اللہ نے استطاعت والا بنایا ہے، بڑا مال و دولت دیا ہے، تو راہ خدا میں خرچ کیجیے۔ ہمارے وہ سنی ادارے جو کہ کام کر رہے ہیں، ویلفیئر ہیں جو کام کر رہی ہیں دین کا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں وہاں پر پیسہ ہمارا ویسٹ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے، تو میں اپیل کرتا ہوں ان تمام حضرات سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ آپ ان تمام اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر رہنے والے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان تمام کی مدد کیجیے، ان تمام کو زکوٰۃ دیجیے۔ اور سب سے پہلا حکم وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے پسندیدہ مال کے سب سے پہلے حقدار تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو تم آؤ وآت المال علی حبہ، تم آؤ اپنے پسندیدہ مال کے ساتھ، کس کے پاس؟ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کے پاس۔ تو پہلے حق تو آپ کے بھائی کا ہے، بہن کا ہے، ہوتا نا ایسا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر والے محتاج حال ہوں اور وہ مفلسی کا شکار ہوں اور بندہ زمانے میں صدقہ کر رہا ہو، حضور فرماتے اللہ اس کے صدقوں کو قبول نہیں فرماتا، صدقے اس کے قبول نہیں ہوتے کہ گھر والے محتاج حال ہیں، بھائی کو حاجت ہے پیسے کی، اور وہ حضرت آتے مسجد میں پنکھے لگوا رہے ہیں، مسجد کے اندر ٹائل لگوا رہے ہیں، حضرت بڑے بڑے افطار میں دسترخوان لگوا رہے ہیں، سحری کا بڑے پیمانے پہ ان کا اہتمام چل رہا ہے، اور فیس بک پہ شارٹ کلپ بنا کے کہ ہم دیکھیں اتنے لوگوں کو سحری اور افطار کرا رہے ہیں۔ بندہ اس سے پوچھنا تیرے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تیرا سگا بھائی بیچارہ افطار کے لیے مر رہا ہو، اس کے بچے بیچارہ انتظار کر رہے ہوں کہ کہیں سے افطاری کا سامان آ جائے، اور تو زمانے کے اندر صدقہ کر رہا ہے؟ حضور فرماتے تمہارے قریبی رشتہ دار محتاج حال ہو، تم دنیا میں صدقہ کر رہے ہو تو وہ قبول نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے حکم دوں گا، قرآن کا حکم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کیجیے۔ تو میرے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے مال کے ذریعے اپنے بھائی، اپنے بہن اور اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مدد کیجیے، تاکہ آپ کا مال صحیح جگہ پر لگے اور اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی دگنا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات اور بڑی خوبصورت مثال علامہ صاحب نے شروع میں جو دی۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو ہمارے کام کی نہیں رہتی یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ زائد ہے، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دیں یا کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، اور ہم دل سے ایک بوجھ ہمارا ہلکا ہو جاتا ہے کہ یار آج دیرا بھی وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا وآت المال علی حبہ، جو پسندیدہ مال ہے اس کے ذریعے آنا ہے۔ اب ایکسٹرا چیز جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ ایکسٹرا چیز جو ہے جو بندہ بولے یار یہ تو میرے کام کی نہیں ہے، اب وہ دے رہا ہے، اور وہ بھی ایسے دے رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں تصویریں کھنچوا رہا، وہ سارے زمانے کو اکٹھا کر رہا اور پھر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں کچھ دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نا اسی وجہ سے کہ تو اپنے پسندیدہ مال کے ساتھ جو تجھے پسندیدہ۔ ایک صحابی حضور کے پاس آیا نا اور کہا حضور مجھے وہ فلاں باغ بڑا پسندیدہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے وہ زیادہ پسند ہے۔ تو جو چیز زیادہ پسند ہے وہ بندہ جب قربان کرتا ہے تو اللہ اس کا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ علامہ صاحب، اصول تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ ایک ہاتھ سے دے، دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو اور الٹے ہاتھ کو پتہ بھی خبر بھی نہ ہو۔ لیکن آج کل تو حضور والا یہ بات ہے نا، جب تک وہ لائک نہیں آئیں گے، کمنٹس نہیں آئیں گے اور لوگ اس پہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر وہ دینے کا مزہ نہیں آتا نا۔ پھر پتہ کیسے لگے گا کہ اس نے 10 کلو کا آٹے کا کٹا دیا ہے غریب کو؟ پتہ کیسے لگے گا کہ اس غریب وہ بندہ غریب ہے؟ اس کی غربت بھی تو لوگوں کے سامنے لانی ہے۔ وہ پورے سال میں نکالا ہو 10 کلو آٹے، ہاں بس وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے اس غریب پر احسان کر دیا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے نا کہ آپ اگر کچھ دے رہے ہو اللہ کی راہ میں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، تو سامنے والے پہ احسان نہیں کر رہے، اپنی ذات پر احسان کر رہے۔ کیا بات ہے! اپنی دنیا اور اپنی آخرت آپ سنوار رہے ہیں، اپنے اجر کو اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کی ذات پر آپ نے کیا احسان کر دیا؟ تو اپنے آپ پر احسان کیا ہے نا۔ تو بندہ یہ سوچے کہ میں دے رہا ہوں تو میں احسان کر رہا ہوں، تو حضور یہ احسان نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے ضروری تھی، یہ واجب زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہو۔ تو جو بندہ فرض ادا کرتا ہے، واجب ادا کرتا ہے، تو وہ احسان نہیں کر رہا۔ کوئی نماز پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں احسان کر رہا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے، وہ پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو یہ اچھی توجہ دلائی ہے آپ نے کہ اس طرح سے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر چلو دے بھی رہے ہیں اللہ کی راہ میں تو چپ چاپ دے دیا جائے، تاکہ ان کو
زیادہ اجر و ثواب ملے، سوشل میڈیا پر اس کو زیادہ اپلوڈ نہ کیا جائے. اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حاسدین بھی بڑھتے ہیں. بالکل. بندہ کیا ہے کہ اپنے ذرا سا کوئی نیا کام کرتا ہے تو اس کو فوراً اسٹیٹس پہ لگاتا ہے، فوراً فیس بک پہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے یوٹیوب چینل پہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر بولتا ہے یار میرے دشمن زیادہ بڑھ گئے. تو آپ دیکھو نا، آپ کچھ کام چھپ کر کچھ کام آپ چھپ کر بھی تو کر لو. چلو آپ دکھا رہے ہیں اس لیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے، بعضوں کا آپ دکھانا بھی پڑتا ہے کہ دوسروں کو ذہن بنے، لیکن ہر کام دکھائیں، ہر نیکی دکھائیں، قدم قدم کو دکھایا جا رہا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے. خود ہی حاسدین، خود ہی اپنے نفرت کرنے والے پیدا کر کے پھر ہم پریشان ہو جایا کرتے ہیں. بالکل. جس طرح ہمارا اگر دل کسی کا گندا ہو جائے، اس کو پاک کرنے کے لیے رب کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر مال کو پاک کرنا ہے، مالوں کے اندر پاکی کو شامل کرنا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی اور اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، چونکہ مال کی پاکی کا سبب یہی ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ایک ڈیل ہے ہماری. کس طرح سے کہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس 10,000 روپے ہیں، اگر وہ اس میں سے 3,000 روپے نکال لیتا ہے، کسی کو ادھار دے دیتا ہے، قرض دے دیتا ہے، تو اصول تو یہی ہے کہ یہ 10 میں سے 3 چلے گئے تو یہ کم ہو جائیں گے. لیکن رب کی بارگاہ میں دینے کا یہ اصول نہیں ہے. رب کی بارگاہ میں اگر ہم وہ 3,000 دیں گے تو ہمیں ملٹیپلائی ہو کر 6,000 کی صورت میں وہ ہمیں ملے گا اور وہ ہمارے 10 کے 16 ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ایک ڈیل ہماری ایک طریقے کی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں تو ہمیں ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب یہ تو تھا کہ جو دیتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے نا وہ فضائل ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں. لیکن جو لوگ نہیں دیتے، ہونے کے باوجود بھی نہیں دے رہے، ایک تو وہ ہے کہ بھائی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ صحابی رسول ملا، کچھ تھوڑا ملا وہ بھی دے دیا، یہ تو ان کی جو ہے وہ سخاوت ہے. لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے آپ قرآن مجید میں کیا حکم ہوا ہے؟ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال اپنا زکوٰۃ کے مد میں نہیں دیتے نا، جان بوجھ کر نہیں دے رہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ کل ان کا مال گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اللہ اکبر، اور پھر وہ اس سے لپٹے گا اور اس کو جکڑے گا اور اس سے کہے گا یہ تیرا وہ خزانہ، یہ تیرا وہ مال ہے کہ جو تو اللہ کی راہ میں نہیں دیا کرتا تھا. تو وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتے، وہ اس سے سنیں کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ ان کو اس طرح سے عذاب دے گا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے اور کہا بھئی یہ ہم پہ ٹیکس ہے، یہ ہم سے زبردستی لیا جا رہا ہے ہمارا مال. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی چھوٹا ایکشن نہیں لیا، اعلان جہاد کیا ان کے خلاف اور کہا میں ان کو قتل کر دوں گا کہ جو نہیں دیتے، میں جہاد کرتا ہوں ان کے لیے، اس لیے کیونکہ یہ حق ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہ آپ پر ٹیکس ہے. یہ ٹیکس نہیں، یہ حق ہے، یہ شریعت کا حق ہے، آپ کو دینا پڑے گا. یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا، کوئی ٹیکس نہیں لگایا شریعت نے آپ پر، یہ تو حکم ہے اللہ کا. تو آپ دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے اعلان جنگ کر لیا کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. اور ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میرے مال میں خیر و برکت نازل فرمائے. نام اس کا تھا ثعلبہ بن حاطب. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بات سمجھ لو کہ زیادہ مال سے بہتر کم مال ہے، اس لیے کیونکہ حساب بھی کم ہوگا. بڑی پیاری بات بتائی رسول اللہ نے کہ زیادہ مال سے بہتر کم مال ہے، کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا. لیکن وہ یہ بات سن کر چلا گیا. دوبارہ پھر آیا ایک موقع پر حضور کے پاس، کہا حضور آپ دعا فرمائیں نا کہ اللہ میرے مال میں برکت نازل فرمائے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم ارزق ثعلبہ مالا. فرمایا اے مولا کہ تو ثعلبہ کے مال کے اندر برکت نازل فرما دے، اس کے رزق میں برکت نازل فرما دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے چند بکریوں سے اپنا تجارت کاروبار شروع کیا مدینے کے اندر. فرماتے ہیں کہ اس کی بکریاں اتنی تیزی سے پھیلنے لگیں کہ مدینے کے اندر تجارت کرنا کثرت کی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہو گیا. تو وہ قریب کے جنگلوں میں اپنی بکریوں کو لے کر کے چلا گیا اور بڑا اس کا کثیر مال ہو گیا. اب معاملہ یہ تھا کہ شروع میں وہ 5 نمازوں میں باجماعت حاضر ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب مال بڑھا، مصروفیت بڑھی تو اب ظہر اور عصر کی جماعت سے پڑھنے لگا. پھر اور مصروفیت بڑھی تو اب صرف جمعے میں آ گیا، صرف جمعے کی پڑھنے لگا.
پھر اور مال بڑھا تو اب جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی. تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ آج کل نظر نہیں آتا, کبھی 5 نمازوں میں آتا تھا, پھر ظہر عصر میں آنے لگا, پھر جمعے میں آنے لگا, اب تو ایک نماز میں بھی نہیں آتا, یہ ثعلبہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے دعا فرمائی تھی نا, تو اللہ نے اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ مدینے میں جگہ ہی نہیں ہے, اب وہ فلاں جگہ پر اپنا کاروبار کر رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے, اے ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے. اب جب موقع ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا تو نائب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نائبین جتنے بھی تھے حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ جائیے اور ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجیے. تو اب وہ جب دیگر جگہ پر پہنچے تو وہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچے اور کہا کہ بھائی آپ کا اتنا اللہ نے رزق میں برکت عطا فرمائی ہے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیجیے. تو وہ 2 ٹوک بات کرنے لگا, الٹے منہ جواب دینے لگا, منہ ٹیڑھا کر کے جواب دینے لگا اور کہنے لگا جاؤ جاؤ میں سوچوں گا, میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گا کہ زکوٰۃ نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی ہے. اسی بات کہہ کر انہوں نے صحابہ کو وہاں سے روانہ کر دیا. اب صحابہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر یہ بیان فرمایا کہ حضور ثعلبہ تو ایسی بات کر رہا ہے, پہلے آ کے آپ سے دعا کرواتا ہے, آپ کی دعا سے اللہ نے اتنا دیا اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو انکار کر رہا ہے, منہ بنا رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے سوچ کر بتاؤں گا. آقا نے پھر ارشاد فرمایا ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے, ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ کہ فلما آتاہم من فضلہ, کہ جنہیں ہم اپنے فضل سے دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ بعد میں بخل کر لیتے ہیں, بخیل ہو جاتے ہیں. پہلے ہم سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں دے, پھر ہم انہیں اپنے فضل سے دیتے ہیں, پھر بخیل ہو جاتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, پھر اعراض کرتے ہیں. اللہ نے اس کی مذمت میں پوری آیت مبارکہ نازل فرمائی. تو جب صحابہ نے پیغام پہنچایا ثعلبہ بن حاطب کو کہ تجھ پر افسوس ہو, اللہ تیری مذمت قرآن میں بیان کر رہا ہے, بڑا پریشان ہوا, اپنا مال جمع کیا اور حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, یہ میرے زکوٰۃ کا مال ہے, قبول فرما لیجئے. حضور فرماتے اب لے جا, اب قبول نہیں کرتے, اس لیے کیونکہ اب تیری مذمت تیری برائی اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. یہاں تک کہ جب تک حضور ظاہری طور پر حیات رہے اور حضور کا ظاہری وصال نہ ہوا, حضور نے کبھی اس کی زکوٰۃ قبول نہ کی. جب حضور کا نے پردہ فرما لیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس سے انکار کر دیا, کہا جب حضور نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو ہم بھی تیری زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتے. وہ عمر فاروق کے زمانے میں آیا, عمر فاروق کے بعد عمر فاروق نے بھی انکار کر دیا, یہاں تک کہ عثمان غنی کے زمانے میں مر گیا, لیکن کسی خلیفہ نے یا رسول اللہ نے کبھی اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا. کہا اب تیری مذمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے, جب دینے کی باری تو نے انکار کر دیا اور تو کہہ رہا سوچ کر بتاؤں گا. تو یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے مال کو نکالنے کے لیے کوتاہی کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں اور ہیلے بہانے کرتے ہیں. دیکھیں شریعت ہے نا, ہیلے آپ کو پتہ ہوگا, آپ بھی ماشاءاللہ درس نظامی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, سال پورا ہونے سے پہلے ملکیت بدل دیتے ہیں, اپنی ملکیت سے مال نکال دیا کرتے ہیں اور ایسے ہیلے اپنا لیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بچ بھی جائیں, ہمارا مال بھی بچا رہے اور شریعت ہم پر کوئی حکم بھی نہ لگائے. تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ خدا را اگر زکوٰۃ وقت پر نکلتی رہی تو آپ بتائیے پھر کوئی غریب نہیں رہے گا, غریب پر اس کا حق پہنچے گا. اللہ رب العزت امیروں کے مال کے ذریعے ان غریبوں کو غنی فرما دے گا. معاشرے کے اندر جو فساد چل رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وقت پر زکوٰۃ کو نہ نکالنا. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان یا ہمارے مسلمان مفلسی اور غربت کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب امیر اپنا مال نکالے گا ہی نہیں تو غریب امیر کیسے ہوگا, وہ غنی کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے. پھر وہ تو غربت میں کرائم بھرتے ہیں, غربت کے اندر چوری ہے, غربت میں پھر قتل ہے, بندہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے پھر کچھ بھی کرتا ہے. اگر وہ امیر اپنا مال نکالتا تو غریب کو کوئی حرام کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جو شریعت کے خلاف ہوتا. تو یہ ہے چیز کہ جو نہیں نکالتے ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. میں اپنے تمام ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو حیثیت والا بنایا ہے تو خدا را بجائے ہیلے بہانے کرنے کے اللہ نے موقع دیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, جیسے کہ شروع رمضان کے اندر ہمارے یہ اسد بھائی بیان کر رہے تھے کہ اللہ نفل کا ثواب بھی سنتوں کے برابر کر دیتا ہے, سنتوں کا واجب کے فرض کا 70 فرضوں کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ اس نیت سے ادا کریں کہ میں رمضان کے مہینے میں نکال رہا ہوں تو اللہ ڈبل تبل آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی غفلت سے بچنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین. اور بڑی ہی پیاری بات کی اور اچھی توجہ دلائی کہ
اصل مقصد اگر دیکھا جائے زکوٰۃ کا کانسیپٹ اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ جو غریب اور فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی غربت کو دور کیا جا سکے. جو امیر ہے اللہ تعالیٰ نے جنہیں استطاعت دی ہے، صاحب استطاعت ہیں، وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں اور ان لوگوں کو دیں کہ جو فقراء ہیں، تاکہ ان کی بھی محتاجی دور ہو، وہ جو ہے وہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ رکھے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، شرم کرتے ہیں، پھر وہ یہی ہے کہ وہ خود بھی مر جاتے ہیں زہر کھا کر. اور آپ نے دیکھا ہوگا بارہا نیوز پر یہ باتیں رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ فلاں مقام پر میاں بیوی نے زہر کھا لیا اور بچوں کو بھی زہر دے دیا. شریعت نے آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا اتنا زیادہ بردبار ہے کہ وہ سوال کسی صورت نہیں کرے گا، وہ اپنے دل کو کبھی راضی کر ہی نہیں سکتا. تو شریعت نے کہا ٹھیک ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، منہ سے آپ عید کی تحفہ کہہ کر ان کو پیش کر دیں، شریعت کہتی ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور کتنی آسانیاں چاہیے کہ اگر آپ نے بچوں کے کپڑے خریدے اور آپ کی بہن اتنی غریب ہے کہ وہ سوال نہیں کر سکتی، وہ بردبار ہے، مر جائے گی لیکن مانگے گی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ بھی نہیں لگی، کیسے آپ اپنی بہن کو جا کے بولو گے بھائی یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ تو شریعت نے آپ کے لیے آسانی کری نا. شرعی مسئلہ ہے نا کہ آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، اس مال کے راشن آپ نے خرید لیا، آپ نے کپڑے خرید لیے، یا پوری پیمنٹ آپ نے 10,000 روپے آپ جائیں اور کہیں بھائی یہ میری طرف سے عید کا گفٹ ہے، دل میں اگر زکوٰۃ کی نیت ہوگی زکوٰۃ ادا ہو جائے. بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شریعت نے اور کتنی آسانیاں کر دی ہیں. یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے، یہ کرم ہے اللہ کے، نعمت ہے ہم پر کہ اگر آپ صرف یہ جا کر بول دیں کہ بھائی یہ آج میری بہن آپ کے میرے جو بچے ہیں، جو میرے بھانجا بھانجیاں ہیں، میں ان کے لیے، میرے بھائی جو میرے بھتیجے بھتیجے ہیں، میں انہی کے لیے یہ عید کے کپڑے دے رہا ہوں، دل میں اگر زکوٰۃ کی نیت ہوگی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بالکل ہی بڑی خوبصورت بات. اور جو ایک بات اور علامہ صاحب نے کی کہ جیسے ثعلبہ نامی شخص کا واقعہ بیان کیا، پہلے تو کچھ نہ تھا، پھر دعا کے لیے حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا وہ حاضر ہو کر کہا کہ دعا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. جب مال مل گیا تو آج کے دور میں بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ تھا تو وہ اس وقت بڑا خرچ کیا کرتے تھے، لیکن جب پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، ذرا سا اسٹیٹس کیا بن گیا. وہ ہوتا نا ہمارے ایک جملہ، تیرے بھائی کے پاس اگر ہوتا نا پھر میں بتاتا. آپ نے دیکھا ہوگا جب تک نہیں ہوتا نا بندہ بولتا ہے یار وہ دیکھ کتنا کنجوس ہے، اور جب اپنے لیے ہم آپس میں بیٹھے ہوتے بولتا ہے اگر اللہ مجھے پیسہ دیتا نا پھر دیکھنا میں کیا کرتا، پھر میں دسترخوان لگا کے دکھاتا، پھر میں غریبوں کو حج کرواتا، عمرے کرواتا. اور جب اسے مل جاتا تو سگے دوستوں کو بھول جاتا ہے، ان کو پوچھتا تک نہیں وہ دوسروں کی کیا غریبوں کی مدد کرے گا. بالکل. اور یہی بات ہے کہ جو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو نیازیں کر رہے ہیں، لنگریں پکا رہے ہیں، لیکن جب انہیں ذرا سا پیسہ کیا مل جاتا ہے وہ اپنے غریب اور مسکین جو ہے وہ رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، بھلے کتنی محتاجی کے عالم میں ہو. انہیں صرف اپنے اسٹیٹس کی پرواہ ہوتی ہے. ایسا اسٹیٹس کس کام کا کہ جو رب کے یہاں پر قابل قبول ہی نہیں ہے اور جس کی مذمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیسے سے بھی پناہ عطا فرمائے، ایسے اسٹیٹس سے بھی پناہ عطا فرمائے. اور جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ دعا کے لیے آئے، کہا کہ زیادہ مال کی طلب نہ کرو، کیونکہ کم جتنا مال ہوگا سوال بھی اتنا ہی کم ہوگا. تو میں ان لوگوں کے دلاسے کے طور پر جن کے پاس مال ہے ان کے لیے میں دلاسے کے طور پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جتنا مال کم ہے عافیت اسی میں ہی ہے. چونکہ قیامت کے دن سوال بھی ان سے ہی زیادہ ہوں گے جن کے پاس مال زیادہ ہوگا کہ تم نے اتنا مال کہاں خرچ کیا، فلاں تمہارا رشتہ دار، فلاں تمہارا جو ہے بندہ محتاج تھا، تم نے وہاں نہیں دیا اور تم اپنے اسٹیٹس کے چکر میں رہے. یہ بھی بنا لوں، گاڑی بھی بنا لوں، بینک بیلنس بھی بنا لوں. تو یاد رکھیے گا یہ کچھ کام نہیں آئے گا، صرف کام آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال ہی کام آئے گا. اور آخر میں جو علامہ صاحب نے آیت پیش کی کہ ما اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غنی فرمایا اور رسول اللہ نے انہیں غنی فرمایا. بڑی خوبصورت آیت ہے. اور سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور منافق کی نشانی کو بھی بیان فرمایا. چونکہ بات مجھے یہاں سے یاد آ گئی ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے اور منافق کی نشانی کیا ہے. منافق کی نشانی یہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے مفہوم آیت کا کہ اسے اللہ نے عطا کیا اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ تمام جو مومنین سن رہے ہیں خوش ہو جائیے گا. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مومن کہتا ہے مجھے دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول اللہ کی عطا کردہ فضل سے. عقیدہ اہل سنت بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک حضور کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں ایک کلام شامل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں محمد رحیل قادری صاحب سے کہ وہ اپنی عقیدت پیش کریں. جام الفت کا پلا دو یا رسول
قسمت کو جگا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار، دید کا شربت پلا دو یا رسول، دید کا شربت پلا دو یا رسول، یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا میری خدا، کیسے؟ تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، آ گیا بیمار میرے طبیب، آ گیا بیمار میرے طبیب، دو شفائے کاملہ دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، مقطع پڑھ رہا ہوں، کر لگی سکتا سنا تیری عبید، کر لگی سکتا سنا تیری عبید، دو سلیقہ ایسا نہ دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے، اور بڑا ہی خوبصورت شعر جو ہے وہ پیش کیا کہ تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، اس سے پہلا مصرع بخش دے گا ہر خطا میری خدا، اللہ اکبر، بخش دے گا ہر خطا میری خدا،
تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول. گویا کہ یہ آیت کا مفہوم نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اے میرے محبوب جب آپ کا کوئی غلام اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ایک کریم تیری بارگاہ میں آ جائے, فرمایا میرے عرض کی میرے مولا میری بارگاہ میں آ کے کیا کرے, فرمایا فاستغفر اللہ سے استغفار کرے. مولا جب تجھ سے ہی استغفار کرنا ہے تو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت. فرمایا نانا واستغفر لهم الرسول, اس کے استغفار پر میرے محبوب تیری مہر بھی ہونا ضروری ہے. اے میرے رب جب میں بھی مہر لگا دوں اور جب میں بھی اس کی غلامی کی حق تصدیق کر دوں تو مولا ملے گا کیا. فرمایا لوجد اللہ, وہ اللہ کو پا لے گا. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں لوجد اللہ پر وقف کریں گے اور تواب رحیمہ کو جب جواب سوال ٹھہرائیں گے تو مطلب یہ بنے گا کہ جب دربار رسالت میں آئیں گے پہلے اللہ ملے گا, اور ملے گا کس حال میں, کیفیت کیا ہوگی, حال کیا ہوگا. فرمایا تواب الرحیمہ, وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم و کریم پائیں گے. یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اور آپ ہمارا یہ سلسلہ فہم قرآن دیکھ رہے ہیں H22 نیوز اور HMC نعت چینل پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.